बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। जहाँ कहीं लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे साथ रहते हैं, अल्लाह करीम आप सब पर अपना करम और अपना फजल ख़ास फरमाए। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं। हमारे प्रोग्राम में आप लोग लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल, जो आप लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं हमारे साथ या कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो यकीनन आपका सवाल, आपकी गुफ्तगू और आपका पैगाम हम तक पहुँचता है। फिर उसकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में इंतहाई खूबसूरत और आसान अंदाज में की जाती है। रहनुमाई के लिए जो शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, उन्हीं में से एक बहुत अजीम शख्सियत जो कि आज एक मरतबा फिर हमारी ख़ास दावत पर आज के प्रोग्राम इस्तिखारा में आप तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त माफ़ क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कैसर शहज़ाद साहब, आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुफ्ती साहब क़िबला को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला मुफ्ती साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और यकीनन आपसे गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह प्रोग्राम के फॉर्मेट के एतबार से। और आप जो कि आते रहते हैं और आप भी हमारे फॉर्मेट से आगाह हैं किस अंदाज में हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से दोस्त अहबाब यकीनन दुआओं के लिए भी कहते रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम के लास्ट में, प्रोग्राम के आखिर में जब एंडिंग हो तो तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए दुआ की जाती है, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी और तमाम उन अहबाब के लिए भी जो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और कांटेक्ट में रहते हैं, फेसबुक के ज़रिए, लाइव स्ट्रीम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर लाइव कॉल के ज़रिए, जो आप लोगों के सवालात होते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे भाई, एक बहुत अच्छे आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के सना खान भाई मोहम्मद अनस असलम क़ादरी, रात एक प्रोग्राम के बाद उनका बहुत सीरियस एक एक्सीडेंट हुआ है। मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप तमाम देखने वालों से कि आप हमारे भाई के लिए ख़ास दुआ फरमाइएगा। बीमार करबला का सदक़ा परवरदिगार आलम हमारे भाई अनस असलम को सेहत और आफ़ियत वाली, सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और बहुत परेशान है, ज़ाहिर है उनके घर वाले भी। और जब ऐसी परेशानी या कोई ऐसा मसला अचानक आ जाता है तो फिर परेशानी इंसान के लिए ज़्यादा बन जाती है। लेकिन हकीकत में यकीनन जो है वो जो इस कायनात का निज़ाम चलाने वाला है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। अब वो बेहतर जानता है सबके लिए क्या है, लेकिन हम ये दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उन पर भी अपना करम, अपना फजल फरमाए, और भी हमारे जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ख़ास मालिक कायनात, सब पर अपना रहम, अपना करम और अपना फजल फरमाए। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह और क़िबला मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शुक्र इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में करता है और शुक्र का जो एक सजदा है वो भी अदा करता है, लेकिन एक ऐसी फितरत है इंसान के अंदर, यानी ये मामला, ये काम हम अपने उस रब के साथ भी करते हैं जो हमें पालने वाला है, जो पैदा करने वाला है, जो 70 माओं से बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करता है। यानी अगर कोई मसला, कोई परेशानी, किसी चीज़ में मुब्तला हैं तो हम अपने रब को उस अंदाज में याद करते हैं। अगर ज़िंदगी के मामला ठीक चल रहे हैं तो यकीनन हम कुरान से भी दूर होते हैं और साहिब कुरान से भी दूर होते हैं। इसकी वजह क्या है और इसकी बुनियाद क्या है, हमारे यहाँ ये चीज़ क्यों पाई जाती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करते हैं क़िबला मुफ्ती साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या अंदाज़ अपनाना चाहिए और हमारा रूटीन में अंदाज़ आम तौर पर क्या होना चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला बिस्मिल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, और हम भी दुआ गो भी हैं, और मैं भी मुल्तमिस हूँ तमाम सुनने देखने वालों से जी कि अनस भाई जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनकी सेहत याबी के लिए दुआ फरमाएं। आमीन आमीन। अल्लाह ताला प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उन्हें सेहत व शिफा अता फरमाए। आमीन। और जितने भी बीमार हैं हमारे देखने सुनने वाले, उनके वालिदैन से मतलब सबको शिफा अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह जल्ल ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर ज़रूर ज़्यादा दूंगा,
اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے بڑا دردناک ہے۔ اللہ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتنے احسانات فرمائے ہیں، ہم تو رب کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک۔ اگر بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک سانس پہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ سانس اندر جانے کے اور ایک مرتبہ اس سانس کے باہر آنے پہ بھی شکر اللہ کا ادا کریں گے تو تب بھی ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں بہت معذرت سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کمرشل بریک کے لیے کہا جائے، اب بس مختصر وقفہ ہے، وقفے سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کا آغاز تھا اور شکران نعمت اور شکر کا سجدہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں ہم ادا کرتے ہیں اور اس کی انداز کے حوالے سے اور ایک مثال بڑے خوبصورت ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، وہیں سے میں چاہوں گا گفتگو کو کنٹینیو کیا جائے مفتی صاحب۔ جی بسم اللہ۔ تو ہم ہر سانس پہ 2 مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو تب بھی ہم اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ، مجھے یہاں پہ ایک وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ریسنٹلی کووڈ کے دوران کا یہ واقعہ ہے کہ کسی شخص کے کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ چند دن رہا، جب وہ وینٹیلیٹر سے اس کو اتارا گیا، وہ روح بصحت ہوا، تو اس کو جب ہاسپٹل والوں نے اس کا ڈسچارج ہونے پہ بل دیا تو بل لاکھوں میں تھا، ایک پرائیویٹ مہنگا ہاسپٹل تھا، تو بل دیکھنے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں اس نے رونا شروع کر دیا، آہوں شسکیوں کے ساتھ۔ تو ہاسپٹل والوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کوئی مسئلہ ہے، مطلب طبیعت خراب ہو گئی ہے یا بل زیادہ ہے، ہم آپ کا وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، میں چند گھنٹے یا چند دن میں نے آپ کا دیا ہوا سانس لیا، مصنوعی سانس، اللہ، تو اس کا اتنے لاکھوں میں بل بن گیا ہے، تو اتنے سال سے میں اپنے رب کا دیا ہوا سانس لے رہا تھا، تو میں تو یہ سوچ کے جو ہے وہ ہلکان ہو رہا ہوں کہ میں نے تو رب کا اس بات پہ شکر بھی ادا نہیں کر سکا کہ مالک کا دیا ہوا سانس میں نے فری میں اتنے سال لیا اور چند گھنٹے جو ہے وہ انسانوں کا دیا ہوا سانس لیا، تو اس پر جو کتنا بل جو ہے وہ ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، ساتھ ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں، بات بھی ساتھ میں کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم آپ پلیز بند کریں اور بتائیں کیا سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بولیے۔ مفتی صاحب میں سیالکوٹ تو بولنی پئی ہوں، میرا بیٹا جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، کسی نے انہوں کچھ کر چڑیا سی، ایک دن آئی تھی ایک بہنا، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز، نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے میری بہن، بتائیں۔ وہ ایک دن بہن آئی تھی، انہوں میں کہا میرا بچہ بیمار ہے، تو کہیں لیا میں تین دھاگا دم کر کے دینی ہاں، تو انہوں میں دھاگا دیتا، تو انہیں پتا نہیں کی گنڈا مار کے کچھ پڑیا، تو پھر میں واپس دیکھ رہا، میرے کو پیسے بھی لے گئی، کہ لیا جن پیسے ہے نہیں لیا میں تین دم کر کے دینی ہوں، تو پیسے بھی لے، میں کھڑا لگی ہوں، پیسے نہیں انہوں نے دیتے، پیسے غائب ہو گئے نے، تو پھر وہ ٹر گئی ہے، میں مجھے کہیں اتنے جا کے ویکھو پیسے ہونے نے، دیکھا تو کوئی نہیں پیسے ہے، لے کے ٹر گئی سی۔ وہ دندا وہ جہے نا بچے وہ جہے نا 2 بجے لبھتے ہیں، تو وہ گلاں کرتے ہیں کنا دل بھی انہیں مجھے کیا حصہ دھاگا سر سے بھی لا تے دل سے بھی لا، تو وہ میں لایا سی، وہ میں دھاگا تے سٹ چڑیا، کچھ منڈا بہت بیمار سی، سٹ چڑیا سی دھاگا، پیسے بھی انہیں 20 روپے مجھے دے گئی تھی، باقی سارے پیسے 8000 لے گئی تھی، اچھا نالے کچھ پیسے سن 8000 میں گنے نہیں سن۔ نام کیا آپ کے بچے کا، نام بتائیں؟ دسی نہ کسی نے، نام بتائیں اپنے بیٹے کا، جی نام بچے کا بتائیں۔ نام جی رضوان قوت علی۔ جی رضوان قوت علی۔ اچھا رضوان، ٹھیک۔ اور عمر کتنی ہے؟
हाँ जी, उम्र कितनी है? उधर ना रजू आपको बदल लीजिए। चलें ठीक है, बहुत आपको शुक्रिया, बदल लीजिए। जज़ाकल्लाह। आपकी कॉल हम तक आई है और सवाल आपका थोड़ा सा, एक तो लाइन का थोड़ा इशू था गालिबन, आपका टीवी का वॉल्यूम भी खुला हुआ था। बहरहाल रिजवान अपने बेटे के लिए मुफ्ती साहब इन्होंने सवाल किया है और बीमार हैं काफ़ी वो, और कुछ जो मामला इन्होंने बताया है तावीज़ात के हवाले से, कुछ ऐसे मामलात को रूहानी भी हैं उसके साथ शायद, और उसका कोई तोड़ कर रही थी ये, लेकिन वो हुआ नहीं है किसी के साथ, कोई ऐसा मामला इन्होंने लेन देन का भी किया है, तो उस बारे में ये परेशान है। वालिदैन ज़ाहिर है, और वालिदैन बच्चों के लिए परेशानी होते हैं, खुशी भी हो तो भी उनको परेशानी होती है कि खैर वाफियत से हो, और कोई गम आ जाए तो फिर तो यकीनन परेशानी होती है। तो आप कुछ ये वालदा की इनकी, यानी कि इनके बच्चे की रहनुमाई फरमाइए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जिस्मानी रूहानी जिस तरह की भी बीमारी है उससे सेहतयाबी अता फरमाए रिजवान बेटे को। और साथ आपके लिए मशवरा ये है, पहले तो ख़ुद भी और बेटे को भी और घर के तमाम अफराद को नमाज का पाबंद बनाएं और घर में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम किया करें। उसके बाद जो है वजीफ़ा ये है, सूरह बकरा का पहला और आखिरी रकू रोज़ाना रात को आप जो है वो इसे 11-11 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ किसी पानी पे दम करके बच्चे को पिला दिया करें और दम भी कर दिया करें। ऐसे ही सुबह की नमाज के बाद जो है वो 11 बार जो है मुआवज़तैन है, कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, इसका जो है वो दम करके उसको बच्चे को पानी पिला दिया करें या दम कर दिया करें उसके ऊपर। इंशाअल्लाह रहमान आप 21 दिन ये अमल करें और फिर बताएं कि क्या जो है वो आपने फ़र्क महसूस किया। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। कोई भी किस्म के असरात हुए इसके ऊपर तो इंशाअल्लाह इस कुरान पाक के जो वजीफ़ा बताया है इसकी बदौलत अल्लाह ताला दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह जी। 21 दिन के लिए वजीफ़ा है, जो वज़ाइफ आपको बताएँ आप कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने चाहा तो वसवसे और ख़यालात तो इंसान को आते रहते हैं, लेकिन आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन रखिए और किसी की बातों में आप खुदा ना आएँ। हम यहाँ पर जो बैठ के इतना सर से जो तलक़ीन कर रहे हैं वो आप सब लोगों के लिए ही होती है कि इतना इल्म और इतना शऊर तो यकीनन हर इंसान को परवरदिगार ने अता कर रखा होता है कि उसने किस रास्ते का और किस तरीक़े से इंतखाब करना है। तो लिहाजा आप ख़ुद देखिए कि आपके बच्चे के साथ क्या मामला है। नमाज की पाबंदी हो, घर का माहौल कुछ ठीक हो और रूहानी कुछ घर का माहौल हो, मतलब नमाज और कुरान की तिलावत के हवाले से, तो यकीनन बरक़ात भी होंगी इंशाअल्लाह, समेटने का मौका मिलेगा और साथ साथ में वो मामलात भी बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। और बाकी रही बात इधर उधर की बातों से, आप थोड़ा सा जो है वो गुरेज़ी करें तो ज़्यादा बेहतर है, लोगों की बातों में ना आएँ। जो आपको मांगना है, जो आपको कहना है, वो आप अपने रब के हुज़ूर जो है वो पेश हो जाएँ और उसी बारगाह में इल्तिजा कीजिए और गुजारिशात कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम अपना ख़ास रहम व करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब क़िबला कंटिन्यू करते हैं। जी तो हम शुक्र की बात कर रहे थे कि शुक्र जो है इंसान, शुक्र है क्या? किसी की नेमत मिलने पे उसका एहसान मंद होना, उसका जो है वो ममनून होना, उसका जो है वो आप एहसान को जो है उस पे उसका शुक्रिया अदा करना, उसको जो है वो सजदा शुक्र हम अल्लाह ताला के हुजूर बजा लाते हैं, लेकिन हमें साथ साथ इंसानों का शुक्र भी अदा करना है। और जिससे मुबारक है मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो हमारे यहाँ लोगों में जो है वो लोगों का शुक्र अदा करने का भी जज्बा जो है वो बहुत कम है और अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो है वो भी हमारा मिजाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मैं समझता हूँ कि इंसान उस पे अगर अमल कर ले तो इंसान बात बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। अल्लाह जिससे मुबारक ये है, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन हुवा फुद्दिला अलैहि फिल माली वल जसदी फलयंजुर इला मन हुवा अस्फल मिनहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब तुम में से कुछ शख्स ऐसे इंसान की तरफ देखे, ऐसे शख्स की तरफ देखे जिसे उस पे फजीलत दी गई है माल में या सेहत में, जिस्म में, तो उसे चाहिए कि उसकी तरफ भी देखे कि जो उससे नीचे है। आप अगर मोटरसाइकिल बाइक पे हैं तो आपके अंदर नाशुक्री के जज्बात उभर रहे हैं, तो आप उनको भी तो देखें जो साइकिल पे हैं या पैदल हैं। अल्लाह ताला ने फिर भी तो आपको सवारी वाला बनाया हुआ है, तो यकीनन आपके अंदर शुक्र के जज्बात आएंगे। अगर आप छोटी गाड़ी पे हैं, बड़ी गाड़ी वाले को देख के आपके अंदर जो है वो नाशुक्री के जज्बात आ रहे हैं, तो आप जो है वो अपने से नीचे वाले बाइक वाले को देख लें कि आपके पास फिर 4 टायरों वाली गाड़ी है जिस पे आप बारिश में ख़राब मौसम में सफ़र कर सकते हैं,
جن کے پاس یہ نہیں ہے آپ ان سے تو بہتر ہیں، تو آپ اپنے سے اوپر والے کی بجائے اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر کے جذبات جو ہے وہ بڑھیں گے۔ مجھے یہاں پہ وہ واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس نے کیا دیکھا کہ اس کے جو ہے وہ ہاتھ نہیں تھے، تو اس کے اندر جو ہے وہ جذبات آئے ایسے ہی ناشکری کے کہ میرے ہاتھ ہوتے ہاتھ والوں کو دیکھ کر، تو اس نے چند ہی لمحے بعد ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے نہ دونوں ہاتھ تھے نہ دونوں پاؤں تھے، وہ پیٹ کے بل چل رہا تھا، تو فوراً بارگاہ خداوندی سجدے میں جو ہے وہ گر گیا کہ مالک میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ میرے اندر ناشکری کے جذبات آئے تھے۔ اس سامعین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم جو بد دل ہو جاتے ہیں یا ہمارے اندر ناشکری کے جذبات آ جاتے ہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بالکل کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پہ اتنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پہ اتنے ہیں، بے شک یہ جسم سلامت دینا، یہ صحت سلامت دینا، اگر دنیاوی نعمتیں بعض اوقات کم بھی ہو جاتی ہیں تو ہم کیوں نہیں یہ بات دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے صحت، یہ تو ان سے پوچھیں، کبھی ہاسپٹل جا کے دیکھا کریں کہ وہ لوگ جو ہاسپٹلائز ہیں ان کے اوپر اور ان کے گھر والوں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، اس میں کوئی شک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حالات سے محفوظ رکھا ہے، شکر ادا کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ایک بریک لیں گے جی یہاں پہ، بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ، اور گفتگو ہماری جاری ہے، اور شکر کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں قبلہ مفتی قیصر شہزاد صاحب سے، اور اسی میں گفتگو کے دوران جو ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا کے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے جہاں پر بہت سی نعمتیں جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے حسین نعمت جو ہے وہ صحت والی زندگی ہے۔ ظاہر ہے جب صحت ہوگی تو ہی زندگی کے معاملات میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہاسپٹلز میں جو معاملات ابھی چل رہے ہیں، جو بیماریاں، جو مسائل، جو پریشانیاں ہیں، وہ بھی جن کو اللہ رب العزت نے بہت عطا کر رکھا ہے، اور بہت سے پیسے اور بہت سے جو ہے وہ کیش لے کر بھی یقیناً ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اور نہ ہی یقین ہے کہ ہم صحت کو یا اپنی کسی بیماری کو خرید سکتے ہیں، مطلب صحت یابی کے حوالے سے۔ تو یہ سارا معاملہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، اسی لیے ہم بارہا کہتے ہیں کہ جب اپنے رب کے حضور التجا کی جائے، گزارشات کی جائیں، جہاں پر انسان بہت کچھ مانگتا ہے، وہاں پر سب سے پہلے اور سب سے خوبصورت اور حسین نعمت جو صحت والی، تندرستی والی زندگی ہے، وہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ بھی اس کریم کا بے پناہ شکر ہے ہم سب کی ذات پر کہ اگر جس طرح وہ آپ نے سن رکھا ہے کہ رات کو خیر و عافیت سے سوتے ہیں، صبح خیر و عافیت سے اٹھتے ہیں، اپنے زندگی کے معمول میں جو ہے وہ ہم کنٹینیو اپنے معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس سے بڑا میرا نہیں خیال کہ ہم اپنے رب کے حضور میں کوئی شکر کا سجدہ بجا لانا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ہم سب کے لیے المیہ ہے، اور یہ کرم ہے اس کریم کی ذات کی جانب سے۔ بہت خوبصورت ایک واقعہ آپ قبلہ مفتی صاحب شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی سے ہم کنٹینیو بھی کریں گے اپنی گفتگو کو، مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب قبلہ۔ جی تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ بزرگوں کے جو معاملات ہیں روحانیت میں، ان کے جو اللہ تعالیٰ کے صابر اور شاکر ہونے کے اعتبار سے ان کا تو ہم جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم مادیت میں بھی اگر ہمیں بہت زیادہ نعمتیں حاصل نہ ہوں، ان کو بھی چھوڑ کے اگر انسان صرف اپنے جسم پہ غور کر لے، اپنے آپ پہ غور کر لے کہ اللہ کی دی ہوئی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ دیکھنے کی نعمت ہے، وہ پکڑنے کی نعمت ہے، وہ سننے کی نعمت ہے۔ آپ کبھی پوچھیں نا ان لوگوں سے جن کی قوت سماعت نہیں ہے، وہ اعلیٰ سماعت لگا کر بھی ان کے ساتھ جو ہے جب انہیں سننے میں دقت پیش آتی ہے تو آپ کو احساس ہو جائے کہ کان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ نے کسی نابینا سے پوچھا ہے کہ آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے
اس کو کتنی دقت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو آنکھوں کی جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا نور ہے، اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ شکر بجا لاتے، ہر وقت سجدے میں جب گر کے سجدہ شکر کے ساتھ ساتھ رب کا شکر ادا کریں۔ کبھی آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو جو خود سے بغیر گولی کھائے نیند آ جاتی ہے، پوچھیں نا ان لوگوں سے جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو کتنی مہنگی ادویات استعمال کر کے بھی ان کو نیند جب نہیں آتی، تو نیند کتنی بڑی رب کی نعمت ہے، رات کتنی بڑی رب کی نعمت ہے، سورج کتنی بڑی دھوپ جو ہے رب کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اور اتنی ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد تو پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ہم کس نعمت کے جو ہے وہ شکری کریں گے۔ ہمیں تو ہر نعمت پہ شکر ہی کرنا چاہیے، اور شکر کے جو بڑے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ سجدہ شکر بجا لانے کا نماز بھی ہے۔ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ شکر، اور یہ بھی بڑی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن سے سجدے کی طاقت چھن جاتی ہے، ان کو پھر ہمت نہیں ہوتی سجدہ کرنے کی، بیماری کی وجہ سے، ڈاکٹر سے منع کرنے کی وجہ سے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک نہیں پاتے تو ان پہ کیا بیتتی ہے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر۔ تو میں دو بزرگوں کا ذکر کرنے لگا تھا کہ دو بزرگ روحانیت کے مقام پہ فائز تھے، اور آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں جی آپ کے کیا حالات ہیں؟ تو پہلے بزرگ کہتے ہیں جی کہ میرے معاملات تو یہ ہیں کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ دوسرے بزرگوں نے کہا کہ یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، اس میں بڑا انسان نے کیا کمال جو ہے وہ کیا۔ ان کا اچھا جی آپ کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تب بھی شکر کرتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی جو ہے وہ معراج۔ تو ہمیں تو اتنا کچھ ملنے کے باوجود ہم ہر وقت زبان پہ جو ہے وہ شکر کے کلمات رکھتے ہیں۔ عزیز سامعین، کو ایسا وقت ہو کہ خدا نخواستہ ہماری بات کی پکڑ ہو جائے، اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ عبادات بہت زیادہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خود قرآن پاک میں فرمانا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا، نصفہ و انقص منہ قلیلا، رات کے نصف جو ہے وہ کر لیں گے، اس سے بھی تھوڑا کم کر لیں۔ تو پہلے عابد ہیں جس کو معبود کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کم کریں، تو آپ کی یہ بندگی کا حالت دیکھ کر اما عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم من الخطا ہیں، آپ کو کیا معاملہ ہے، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا استغفار کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بڑا سنہرے روپ سے لکھنے والا تھا۔ فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آپ کیا نہیں چاہتی کہ میں افلا اکون عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے نبی بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، تو کیا میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو اللہ کی شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ عبادت ہے، وہ نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی جھکنا ہے۔ تو عزیز سامعین، ہم ہر بات پہ جو ناشکری ہماری زبان پہ چھا جاتی ہے، اور یہ انفارچونیٹلی مردوں سے زیادہ کچھ ہماری خواتین میں یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ ہے، ایسے کہ وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی ہیں عورتوں کے بارے میں کہ وہ بعض اوقات جو ہے ناشکری کے جذبات ان میں زیادہ ہوتے ہیں، سارا سال یہ ساری زندگی انسان ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جو بھی سہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تھوڑی بہت کمی کوتاہی آ جائے تو ان کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم نے کبھی دیکھا کچھ نہیں اس گھر میں، ہم نے کبھی اس گھر میں اچھی خبر سنی نہیں ہے۔ تو یہ ان کو بارے میں وعید جو ہے وہ آئی ہے کہ خواتین جو ہیں اس معاملے میں زیادہ ناشکری کے اس ایک تھوڑے سے وقت کے لیے ایک آدھا جملہ جو وہ ادا کرتے ہیں، اس جملے کی پھر بنا پر کس قدر آگے معاملات پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خراب ہوتے ہیں، خاندانی معاملات میں پیچیدگیاں آ جاتی ہیں، اور دل دکھتا ہوگا یقیناً جو احباب جن کو یہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میری آج کا پروگرام دیکھنے سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی خامد کی اگر کبھی تھوڑی سی حالات مشکل آ جائیں کاروبار کی وجہ سے، تو اس پر بھی جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، نہ شکری نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کتنی نعمتیں دی ہیں،
ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زبان پہ ناشکری کے الفاظ نہ لایا کریں. یہ قبلہ مفتی صاحب یہ تو نہ تو ظاہر ہے آپ کا بھی یہ پیغام ہے اور ایک ہمارا دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پر یہ جملہ ہے، وگرنہ کسی ہماری ماں بہن بیٹی پر کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہاں پر یہ یقیناً جو ہے وہ الحمدللہ خوبصورت جو حسین جوڑا ہے کائنات کا، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ اور مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو جو تلقین بارہا سرکار دو عالم نے فرمائی کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو جو ہے وہ علی المرتضیٰ کے ساتھ یہ انداز ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار آپ کا ہو بیٹی فاطمہ. تو جب کائنات کے یہ وہ حسین بادشاہ اپنے بچوں کو یہ تلقین جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے دور ہیں اور ہمارے لیے اتنے مسائل اور اتنی پریشانیاں ہوں مفتی صاحب. اور اب یہ ماہ محرم الحرام جی یہ تو ہمیں درس ہی صبر اور شکر کا دیتا ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کربلا کے مقام پر اپنا گھر بار لٹا کر آپ کی زبان پہ آپ نے کبھی آج تک کبھی پڑھا ہو کہ شکری کے یا اللہ کے جو ہے وہ بارگاہ میں ایسے الفاظ آئے ہوں، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں تیری آزمائش پہ پورا اتر رہا ہوں اور تیرے نانا کا اپنے نانا کا نواسا جو ہے وہ تیرے دین کی خاطر جو ہے وہ اپنی گھر بار لٹا رہا ہے. تو ہمیں تو یہ ماہ مبارک جس میں ہم یہ سفر کر رہے ہیں یہ ماہ بھی ہے ہمیں صبر اور شکر کے جذبات کی تلقین کرتا ہے. ایک بریک لیں گے جی یہاں پہ ہم، اور بریک کے بعد واپس انشاءاللہ گفتگو اپنی کنٹینیو کریں گے. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. گفتگو ہماری جاری ہے اور جہاں پر بات شکر کی ہو رہی ہے، صبر کی ہو رہی ہے، تو بہت خوبصورت ہماری گفتگو جو ہے وہ ساتھ کنٹینیو ہو گئی اور ساتھ ہی سارے معاملات جڑ گئے. جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے اور ایک مثال جو میں نے پیش کی مولا کائنات سے خدا علی المرتضیٰ مخدومہ کائنات کے حوالے سے، اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ماہ محرم کی یہ مبارک ساعت ہے، یہ پرنور گھڑیاں، یقیناً یہ درس کربلا یہ ہم سب کے لیے صبر کا پیغام ہی دیتا ہے، استقامت کا، اطمینان کا اور مستقل مزاجی کا. یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے وہ واقع کربلا سے ملتی ہیں، اور یہ ساری چیزوں کا گفتگو کرنے کا جو مقصد ہے، جس طرح وہ ایک ہم نے پہلو بیان کیا، اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ جس طرح پہلے کہا گیا کہ وہ تلقین یا کوئی الزام تراشی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو خواتین ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ عناصر مفتی صاحب ان میں اس حوالے سے پایا جاتا ہے، مطلب یہ دیکھنے کو آتا ہے صرف شوہر کے حوالے سے نہیں، ویسے بھی گھریلو معاملات کے حوالے سے اکثر بچیاں اپنے جو ہے وہ باپ سے بھی اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کر دیتی ہیں. حالانکہ باپ تو اپنے بچیوں سے، بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے تو وہ دن رات ایک کرتے ہیں ان سے محبت اور پیار کا تقاضا کے لیے. لیکن یہ پیغام اس صورت میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت انداز میں میں سمجھتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ پہنچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور وہ ختم ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے انداز میں گفتگو سمیٹیے گا. جی بالکل، بلکہ میں تو یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں شکر کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے کہ ہم کس وجہ پہ شکر ادا کریں. ہمیں شکر کرنے کی عادت ڈال دینی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور صبر اور شکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی دینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. بے شک. اور قرآن میں اللہ کا وعدہ بھی تو یہی ہے نا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا. صرف زیادہ دوں گا نہیں، ضرور ضرور. اس میں دو تاکیدیں ہیں. گرامر کی اگر بات آ جائے تو اس میں لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید بھی ہے. تو دو تاکیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ دو جو ہے وہ تاکیدوں سے وعدہ فرما رہا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے. تو مجھے ابھی اس گفتگو کے دوران یہ بات یاد آ رہی تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کئی دن ایسے گزرتے تھے کہ کاشانہ نبوت پہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ دو سیاہ چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اور وہ دو سیاہ چیزیں کیا ہوتی تھیں؟ کھجور اور پانی. یہ ہمارے گھر میں صرف کھانے کے لیے یہ دو چیزیں ہوتی تھیں. اور اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی ناشکری کے جو ہے وہ الفاظ ہم تک پہنچے؟
نہیں پہنچے تو ہمارے لیے تو انہی کی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے نا، انہی کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ کامل ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہاں کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنے میں منع نہیں کیا گیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہمیں تو ہمت ہے کرنے کی، کوشش کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے. اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ کوششیں کرتی ہیں، لیکن شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور ہم محنت نہ کریں، ایفرٹ نہ کریں. ایفرٹ کرنے کا ہمیں حکم ہے، کوشش کرنے کا ہمیں حکم ہے. لیکن وہ شعر ہے نا، مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ہر دو صورتیں ہمیں شکر ادا کرنا ہے. ہمیں اگر ہماری نعمت کا پھل مل جائے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر نہ ملے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رب کی اس میں کوئی حکمت ہوگی جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے، جو ممکن ہے کہ بعد میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی صورت میں پھل عطا فرما دے. تو ہمیں زندگی میں ہر موڑ پہ اپنا جو ہے وہ شکر ادا کرنا. ایک بہت بڑے مصور کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہماری جو اسلام کی بڑی اچھی چیزیں تھیں وہ ہم سے اغیار لے گئے. میرے استاد محترم ڈاکٹر راغب صاحب نعیمی صاحب جو ہے وہ دورہ یورپ پہ گئے، تو جب واپس آئے تو میں نے سوال کیا کہ آپ نے وہاں سے کیا دیکھا یا کیا سیکھا، سفر نامے میں آپ اپنی کوئی خاص چیدہ ایک بات. تو کہتے ہیں کہ میں نے 2 چیزیں سیکھی وہاں پہ، ان میں دیکھی اس قوم میں، جو کہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی تھیں اور لیکن وہ ہم نے چھوڑ دیں اور وہ غیر نے اپنا لیں. اور وہ کیا تھیں؟ ہر اچھی بات پہ تھینکس، اور ہر ایسی بات پہ جو کسی کو کوفت لگے اس پہ معافی، سوری اور تھینکس کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بہت عام ہے. اور یہ دونوں ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی دی ہوئی چیزیں ہیں. ہمیں جو ہے عفو درگزر کا حکم کیا گیا ہے، ہمیں معافی مانگنے میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں کہا گیا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. یہ ساری تو ہمیں دی ہوئی چیزیں تھیں، ہمارے دین کی تعلیمات تھیں، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی تھیں. لیکن ہم چھوڑ گئے اور اغیار ان چیزوں کو اپنا کے ترقی کر گئے. ہم نے بھی اگر اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ بنانا ہے تو ہمیں بھی جس بات پہ بھی ہمیں ہمارے بھائی نے کوئی ہمیں ہیلپ کی ہو، ہماری کوئی اچھا راستہ بتا دیا ہو ہمیں کہ بھائی آپ نے گڑی شو جانا ہے تو یہ راستہ ہے، تھینکس بول دیں یار، 2 لفظ شکریہ بول دیں، شکران کہہ دیں، جو بھی اپنی زبان سمجھنا چاہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. عرب میں بھی قبلہ آپ کو بھی یقیناً علم ہوگا کہ یہ چیزیں بہت عام ہیں، اور ماشاءاللہ مطلب شکران کا جملہ اور یہ سارے، چونکہ اس سے ایک محبت بھی بڑھتی ہے اور آپس میں کوئی اتنا تعلق نہ بھی ہوتا انسان کے لیے، کچھ دیر کے لیے ایک سافٹ کارنر اندر جو ہے وہ دوسری شخصیت کے لیے جاگ جاتا ہے. تو یہ خوبصورت جملہ ہے، ظاہر ہے ایک اسلام جو ہمارا ہمیں درس دیتا ہے اس حوالے سے. اور نعمتیں تو مالک کی اتنی ہیں، آپ دنیا کی نعمتوں پہ غور کریں اور آپ سورہ رحمان کی وہ تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنیں نا، ویسے بھی خیر اس کے بڑے فوائد ہیں. ایسی بیماریوں میں نے ابوبکر بھائی کووڈ کے دوران دیکھا جن پیشنٹ کے سانس اکھڑ رہے تھے، مجھے رابطہ کیا انہوں نے ہاسپٹل میں، تو میں نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ انہیں سورہ رحمان سنائیں. اور پھر جو اس لوگ اس حالت میں بہتر ہوئے، پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو سکون سورہ رحمان سن کے سانس کی بحالی میں ملتا وہ ہمیں کسی اور میڈیسن سے بھی نہیں ملتا تھا. تو وہ اس میں ہے کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے وہ شکر ادا کرنے کے جو جذبات ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شکر ادا کرنے کا جو نبوی طریقہ ہے اللہ کی عبادت اور اس کی بارگاہ سروا سجود ہونا، اس کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے، اور جو گفتگو کی گئی دعا ہے کہ پروردگار عالم توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ ہر روز کی طرح جس طرح دعا کی جاتی ہے، مفتی صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے اور ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ. کل آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام استخارہ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین. جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، دیکھنے والے سننے والے، باری طرح سب کے مال جان عزت آبرو کی خیر فرما. جو ان کے والدین عزیز و قرب اہل دنیا فان سے چلے گئے، سب کی حالت ایمان میں ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، قبول فرما. جن کے عزیز و قرب اہل یار بیمار ہیں، بھائی تعالیٰ سب کو صحت و شفا عطا فرما. بھائی تعالیٰ انس بھائی کے لیے ابوبکر بھائی نے بات کی، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا رب العالمین ان کو صحت و سلامت والی لمبی زندگی عطا فرما. ہمارے نعمان بھائی کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا، بھائی تعالیٰ ان کو بھی
بیماری کربلا کا صدقہ سے تو شفا عطا فرما، سب کی ماؤں کا سایہ اور سروں پہ تدیر قائم و دائم فرما، باری تعالیٰ ان کے والدہ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ہم سب کی مال جان عزت آبرو کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں اور خطرات سے محفوظ فرما، ترقیاں عطا فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وانت ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔